में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई इससे बड़ा इस्तेहकाक नहीं है कि खुदा के कलाम की बातों को बांटा जाए, शेयर किया जाए। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक और नए मौजू के साथ, एक नए खूबसूरत पैगाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखने जा रहे हैं सलातीन की पहली किताब, उसके 19वें बाब में से आज हम पढ़ेंगे। तो सलातीन की पहली किताब, उसका 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत से शुरू करके 21वीं आयत के आखिर तक खुदा के कलाम की तिलावत सुनेंगे। सलातीन की पहली किताब 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत के आखिर तक पढ़ें। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को मेरे साथ पढ़ें। खुदा के कलाम में लिखा है, सो वो वहाँ से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वीं के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया, और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के लातब्दील कलाम में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो ये है कि बी योर बेस्ट इन योर वेटिंग पीरियड। आप अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें जब आप खुदा के वादों के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बी योर बेस्ट, आप वो बेहतरीन करें, वो सब कुछ जो आप कर सकते हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करें उस सारे अरसे के दौरान जब आप खुदा का इंतज़ार कर रहे हैं। सुस्ती से नहीं, लापरवाही से नहीं, लाचारी से नहीं, टाइम पास करते हुए खुदा के वादों का इंतज़ार ना करें, बल्कि बेहतरीन अपना देने की कोशिश करें जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, जो काम खुदा ने आपके ज़िम्मे लगाया हुआ है। तो आज हमने खुदा के लातब्दील कलाम में से, खूबसूरत कलाम में से, ज़िंदगी बदलने वाले कलाम में से जो पढ़ा है वो ये है, एक शख्स की खूबसूरत स्टोरी है, कहानी है, उसकी बुलाहट है, उसकी कॉल है, खुदा ने जिस काम के लिए उसे बुलाया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा के बंदा एलिया ने अलीशा को बुलाया है कि वो खुदा का खादिम बने, खुदा की खिदमत करे, तो भी आपने कलाम मुकद्दस में से सुना कि जब खुदा का बंदा बुलाया गया तो लिखा है कि एलिया को खुदा ने कहा कि अलीशा बिन साफत को मसा कर ताकि वो मेरा बंदा बने, नबी बने। तो लिखा है कि सो एलिया जब रवाना हुआ है, उसने अलीशा को देखा है, अलीशा को मिला है, और अलीशा इस वक्त अपने 12 जोड़ी बैल के साथ था, उनको जोत रहा था। ये उसका काम था, ये उसका प्रोफेशन था, और वो खुद 12वीं के साथ था। जब उसे बुलाया गया, खुदा ने एलिया को हुक्म दिया कि मेरे बंदा अलीशा को मसा कर ताकि वो मेरा नबी बने। तो लिखा है कि एलिया उसके पास से गुजरा है और अपनी चादर उस पर डाल दी है। मे बी दैट इज़ द वे, ये एक तरीका था या एक तरीका है कि खुदा ने उसको बुलाया है। खुदा ने एलिया को हदायत की, उसे तरीक़ेकार बताया कि मेरे बंदा को जाकर मसा कर, क्योंकि वो मेरा खादिम बनने वाला है, मैंने उसे खिदमत के लिए बुलाया है। तो लिखा है कि जब वो अपने 12 जोड़ी बैल के साथ था, उनको जोत रहा था, 12वीं के साथ खुद था, एलिया उसके पास से गुजरा
اپنی چادر اس پر ڈال دی. سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے, پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا. اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا, میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ اور کلام مقدس فرماتا ہے تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا. بیوٹیفل. کلام مقدس فرماتا ہے کہ جب ایلیا نے الیشا کو بلایا تاکہ وہ خدا کا خادم بنے, خدا کا منصوبہ تھا الیشا کے بارے میں. وہ بیل جوت رہا ہے, 12 جوڑی بیل اس کے ساتھ ہیں, 12ویں کے ساتھ خود ہے. ایلیا نے اپنی چادر اس پر ڈال دی ہے. اس نے کہا کہ مجھے جانے دے کہ میں اپنے ماں باپ کو چوم لوں. اس نے کہا میں نے تجھ سے کیا کہا, جا. اور اگلا سٹیپ جو ہے, جب الیشا کو بلایا گیا, اسے خدمت کے لیے چنا گیا, تو لکھا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوا ہے, وہ اس نے عہد کر لیا ہے, تو ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے سنا, تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا. یہ کلائمیکس ہے میرے لیے, بہت زبردست, انتہائی خوبصورت بیان. اس نے اسی جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا. اٹ مینس کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دی سیم تھنگ وٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ. اب میں مزید یہ کام نہیں کروں گا جو میں پہلے کر رہا تھا. اسی جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا جس کے وہ ساتھ تھا. اسی کام کو اس نے جو وہ کر رہا تھا مکمل طور پر ختم کر دیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا. آج سے نہ یہ ہل رہے گی, نہ یہ بیل رہیں گے. اگر میں کچھ کام کروں گا, اگر کوئی کام میں کرنے جا رہا ہوں, اگر کوئی کام میرے کرنے والا ہے, تو وہ خدا کی خدمت ہے. اور لکھا ہے کہ دیا اور انہیں کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا. یہاں پر میرا کویسچن ہے, بہت دفعہ ہمارے اندر ہاف ہارٹیڈ کمٹمنٹ ہوتی ہے. ہم اس طرح سے کمیٹڈ نہیں ہوتے اس کام کو کرنے کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم اس طرح سے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں, یا خدا ہمیں اس طرح سے استعمال نہیں کرتا جیسے وہ کرنا چاہتا ہے. سبب کیا ہے کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوتے ہیں. نہ ہمارے پاس ہم پہلے کام کو چھوڑتے ہیں, نہ بعد والے کام کو پراپر طور پر کرتے ہیں, اور نتیجتاً ہمیں خدا کی برکتیں اس طرح سے نہیں ملتی جیسے ملنی چاہیے. لکھا ہے کہ الیشا کو بلایا گیا, ایلیا نے اپنی چادر اس پر ڈالی, 12 جوڑی بیل کے ساتھ ہے, 12ویں کے ساتھ خود ہے, واپس آیا ہے, اس بیل جوڑی کو ذبح کر دیا ہے اور انہی کے سامان سے اس کو ابالا, ان کے گوشت کو. کیونکہ آج سے اس وقت سے الیشا ایک نئی خدمت پر جانے والا ہے. اس نے تہیا کر لیا ہے, وہ انٹینشنل ہے, ارادہ اس نے کر لیا ہے. نو مور, یہ چیز اب مزید نہیں ہوگی, یہ بزنس اب دوبارہ نہیں ہوگا, چونکہ میری خدمت بدل چکی ہے, میرا پروفیشن بدل چکا ہے, میری زندگی کا مقصد بدل چکا ہے. یہاں پر پرابلم ہے. آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ آپ کی کال کیا ہے زندگی کے اندر؟ آپ کا مشن کیا ہے زندگی کے اندر؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ نہ وہ اپنے آپ کو کھوتے ہیں, نہ وہ اپنے آپ کو پاتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جو اپنی جان کھوتا ہے اسے پاتا ہے, جو پاتا ہے اسے کھوتا ہے. نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا مشن کیا ہے, کس مقصد کے لیے ہم اپنی زندگی دینی ہے. نہ ہمیں پتہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کس کام کے لیے ہے. اس لیے جہاں پر بھی ہیں, جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو کر چکے ہیں, فیصلہ کر چکے ہیں, اس کے اندر بیسٹ دیں, اپنا بہترین دیں. اگر آپ خدا کی برکتوں کا انتظار کر رہے ہیں, الیشا اپنی زندگی کا بیسٹ دینا چاہتا ہے. جب اسے بلایا گیا ہے, اسی بیل جوڑی کو ذبح کیا
انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا، اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ ایلیا کی خدمت کرنے کے لیے الیشا نے پرانے کام کو چھوڑا ہے، نئی خدمت کے لیے گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کتنی دیر تک الیشا ایلیا کی خدمت کرتا رہا، اور اس کی خدمت کیا تھی؟ 10 سال تک الیشا کی خدمت کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے، نہیں مانا گیا ہے۔ اور آپ سوچ کر حیران ہوں گے کہ الیشا کی خدمت کیا تھی؟ الیشا کی خدمت صرف یہ تھی کہ وہ ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالا کرتا تھا۔ ڈسٹی علاقہ تھا، بہت زیادہ گرد غبار تھی، اور 10 سال الیشا کی خدمت صرف یہ تھی کہ وہ ایلیا کے ہاتھ دھویا کرتا تھا، ان پر پانی ڈالا کرتا تھا۔ 10 سال، اتنا چھوٹا سا کام، لیکن میرا ماننا ہے پتہ نہیں کتنی نیت کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے یہ ذمہ داری، یہ خدمت نبھائی ہے جو اسے دی گئی تھی۔ خدمت یہ تھی کہ وہ ایلیا کے ہاتھ 10 سال بہت لمبا عرصہ ہے۔ 10 سال کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی خدمت کو اس کی مان نہیں رہا۔ جب ایلیا خدا کے حضور سے، وہ ایزبل کے ڈر سے اور دوسرے اس کے شوہر اخیب کے ڈر سے چھپا ہوا تھا، خدا نے کہا ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں خداوند سارے نبی قتل ہو گئے، میں اکیلا بچا ہوں۔ خدا نے کہا ایلیا میں نے 7,000 لوگ بچائے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ایلیا الیشا کا نام نہیں لے رہا کہ الیشا بھی ان میں سے ایک ہے جو بال کے آگے جس نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بچا ہوں۔ الیشا اس وقت ساتھ تھا، ان لوگوں میں تھا خدا جو بال کے نبیوں کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ 7,000 میں سے ایک تھا۔ کسی نے نہیں مانا، لیکن میرے عزیزوں خدا نے الیشا کی خدمت کو ریکگنائز کیا، اس کو مانا، اور خدا نے اسے برکت دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایلیا آسمان پر اٹھایا جانے والا تھا تو اس نے لکھا ہے کہ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا کہ تو یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ لکھا کہ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے، اور انبیاء بیتیل کو چلے، اور لکھا ہے کہ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اسے کہنے لگے کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ تو لکھا ہے اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی سوگند، حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا کہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کو بلایا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سب وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے کر دیا، ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار ہو گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھے میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں تیری روح کا دونا مجھ پر ہو، میں تیری منت کرتا ہوں، ڈبل پورشن مجھے چاہیے۔ اس نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے، اٹھایا جاتے ہوئے دیکھ لے۔ تو اس نے دیکھا۔ ایلیا نے کہا کہ تو یہیں ٹھہر جا، میں بیتیل کو جا رہا ہوں، میں یریحو کو جا رہا ہوں، میں یردن کو جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب اس نے دیکھا ہے ایلیا کا ڈبل پورشن دونا الیشا کو ملا ہے۔ ایلیا نے 14 معجزے کیے ہیں، الیشا نے 28 کیے۔
میرے عزیزو، جب آپ اپنا بہترین دیتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں، چھوٹی سے چھوٹی خدمت میں، خداوند آپ کو بڑھاتا ہے، خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے روح کا دونا مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو آتشی رات تھا اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ، اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ اس کا مالک اس سے جدا ہو گیا، لیکن ایلیا کی روح کا دھونا اس پر ٹھہر گیا۔ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی برکت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی کمٹمنٹ ہے؟ میرا آپ کو مشورہ ہے، اپنا بیسٹ دیں، بہترین اپنا دیں۔ کلام کی خوبصورت آیت ہے، جو کام کرتے ہو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ آدمیوں کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے لیے کریں، بہترین دیں۔ خدا جلدی بھی کام کر سکتا ہے، آپ کو شاید لمبا انتظار نہ بھی کرنا پڑے۔ ہم خدا کے وقت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں، یہ خدا کا کام ہے، لیکن آپ اپنا بہترین دیتے رہیں جب آپ انتظار کر رہے ہیں خدا کی برکتوں کا۔ خدا اکثر اوقات خدا نے بڑی جلدی سے کام بھی کیے، امیڈیٹلی بھی کام ہوئے، سڈنلی بھی ہوئے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو سڈنلی کام ہوئے تھے، جو فوراً ہوئے تھے، امیڈیٹلی ہوئے تھے، ان کے پیچھے شاید لوگوں کا لمبا انتظار ضرور تھا، لیکن وہ اس دن تک جب ان کی زندگی میں خدا نے کام کیا، وہ اپنا بہترین دے رہے تھے، وہ اپنا بیسٹ دے رہے تھے خدا کے لیے۔ اس لیے جب خدا کے وقت پر چیزیں ہوں گی، جب آپ خدا کا اپنا بیسٹ دیتے رہیں گے تو بہتر چیزیں ہوں گی۔ میں کلام مقدس میں سے ایک سٹوری، ایک بیان آپ کے پاس سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نئے عہد نامے میں مقدس لوکا کے انجیلی بیان اس کے 8ویں باب میں ہم 2 بڑے معجزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت سے لوگوں کو شفا دی ہے۔ تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ یسوع مسیح جب منادی کر رہا تھا، کئی معجزے ہوئے، بڑے بڑے معجزے ہوئے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، بہت زیادہ کام خداوند یسوع مسیح نے کیے۔ تو لکھا ہے کہ ایک دن ایک باپ یسوع مسیح کے پاس آیا جو اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ باپ یسوع مسیح کے پاس آیا، اس کی بیٹی کا نام یائر ہے، اس کی بیٹی 12 سال کی ہے اور وہ مر رہی ہے۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں لکھا ہے جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اسے خوشی اس کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے۔ اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے، اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اپنا سارا مال حکیموں میں خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ یسوع نے کہا، کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ یہ سٹوری، یہ بیان بڑا زبردست ہے، اس کے اندر بڑی باتیں ہیں۔ یائر کی بیٹی مر رہی ہے، 12 برس کی بیٹی ہے، مر رہی ہے۔ ایک طرف 12 برس کی بیٹی مر رہی ہے، ایک طرف 12 برس کی مریضہ ہے۔
اب یائر یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، کہتا ہے کہ خداوند میری بیٹی کو شفا دے، وہ مرنے کے قریب ہے، ابھی مری نہیں ہے، چالو سے شفا دے۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح یائر کے ساتھ جائے، ایک اور 12 برس کی مریضہ ہے جس کا ایشو ہے، 12 برس سے وہ بیمار ہے، اور 12 برس کی بیماری نے اسے لاغر کر دیا، اسے اب کہہ لیں کہ دیوالیہ کر دیا، اس کے پاس کچھ رہا باقی نہیں رہا، خرچ کر چکی ہے وہ اس بیماری سے مکت ہونے کے لیے، شفا پانے کے لیے، نہیں ملی شفا۔ تو کلام فرماتا ہے کہ یسوع کے پاس آئی ہے، یسوع کے پوشاک کو اس نے چھوا ہے۔ جب یائر یسوع سے بات چیت کر رہا ہے، یائر یسوع مسیح سے شفا کے لیے کہہ رہا ہے، تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس عورت نے چھوا ہے۔ جب اس نے چھوا ہے تو یسوع مسیح نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا، طاقت مجھ میں سے نکلی ہے۔ تو شاگردوں نے کہا خداوند بھیڑ اتنی زیادہ ہے، تجھے چھو رہے ہیں لوگ تجھ پر گر رہے ہیں۔ یسوع نے کہا نہیں، کسی نے تو مجھے چھوا ہے، چونکہ طاقت مجھ میں سے نکلی ہے، کسی نے مجھے چھوا ہے۔ تو وہ عورت ڈرتی ہوئی، کانپتی ہوئی، پریشان تھی، وہ یسوع مسیح کے پاس آ کر اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے چھوا ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے چھوا تو میں شفا پا گئی۔ اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلے گا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ یسوع مسیح نے اس عورت سے کہا، وہ کہہ رہی اب یہ عورت شفا پا چکی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات آپ کو میں بتاتا چلوں، جتنے معجزے ہوئے ہیں، جتنی شفائیں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یسوع مسیح نے لوگوں پر ہاتھ رکھا ہے، یسوع مسیح نے لوگوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ واحد معجزہ ہے جس میں یسوع مسیح پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور وہ شفا پا گیا۔ 12 برس کی جو عورت بیمار ہے، اس نے یسوع مسیح کو چھوا ہے۔ زیادہ تر یسوع نے ہاتھ رکھے ہیں لوگوں پر، لیکن اس عورت نے یسوع پر ہاتھ رکھا ہے۔ Isn't it different؟ یہ بڑا مختلف ہے۔ 12 برس کی بیٹی مر رہی ہے اور یہ 12 برس کی بیمار ہے۔ لیکن میری بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا بیسٹ دیں جب تک آپ خدا کی برکت اور اس کے معجزے کا انتظار کریں۔ یہ عورت شفا پا چکی ہے، لیکن یائر کا کام خراب ہو چکا ہے۔ اسی اثنا میں، اسی انتظار میں، اسی ویٹنگ میں اس کی بیٹی مر گئی ہے، 12 برس کی بیمار بیٹی، 12 برس کی بیٹی۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ کہہ ہی رہا تھا، یسوع مسیح کو دیر ہو گئی ہے جانے میں یائر کے گھر میں، اس کی بیٹی کو شفا دینے، اس کی بیٹی کو شفا بخشنے میں۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے، اب استاد کی ضرورت نہیں ہے، شفا کی ضرورت نہیں ہے، تیری بیٹی مر چکی ہے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ 12 برس کی بیٹی کو شفا دینے سے پہلے 12 برس کی مریضہ شفا پا گئی ہے، اور یائر اپنی برکت کا، اپنی بیٹی کی شفا کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ رسوا ہو کر چلا نہیں گیا، وہ مایوس ہو کر اس جگہ سے چلا نہیں گیا۔ وہ ابھی وہ اپنی برکت کا انتظار کرنا چاہتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ کسی نے آ کر کہا کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دے کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور لکھا کہ جب وہ گھر میں گئے، پترس، یوحنا، یعقوب اس کے ساتھ تھے، یسوع اندر گیا ہے، لوگ رو پیٹ رہے تھے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ لکھا کہ وہ ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ، اور اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اس کے ماں باپ حیران ہوئے، انہیں تاکید کی کہ یہ بات ماجرا کسی سے نہ کہنا۔ یائر 12 برس کی بیٹی کے لیے شفا کے لیے آیا تھا، لیکن دوسری طرف 12 برس کی بیمار ہے ایک عورت، 12 برس کی بیٹی، 12 برس کی مریضہ دوسری طرف۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے آیا ہے، لیکن بیچ میں یہ مریضہ جو 12 برس کے، جس کو خون جاری ہے، اس کی شفا نے یہ کیا، اس کے معجزے نے یہ کیا کہ اتنی دیر میں یائر کی بیٹی مر چکی ہے۔ لیکن میرے عزیزو،
यायर की बेटी जब मरी है तो कलाम फरमाता है कि यीशु ये खबर मिली तो यीशु ने कहा खौफ ना कर, फक्त इत्तेकाद रख, तेरी बेटी वो बच जाएगी। हो सकता है कि आप सिर्फ शिफा के लिए खुदा यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा इससे बड़ा काम आपके लिए करना। यायर बेटी की शिफा के लिए आया था, लेकिन उसने अपनी बरकत का, अपनी बेटी की शिफा का इंतजार किया और नतीजा ये निकला है, उससे बड़ा मौजज़ा उसे मिला है कि उसकी बेटी जो सिर्फ पहले बीमार थी अब वो मर चुकी है। अब उसने मुर्दों में से अपनी बेटी को जिंदा होने का मौजज़ा लिया है। बी योर बेस्ट, बी योर बेस्ट। अपना बेहतरीन दें, बेहतरीन बने इन योर वेटिंग पीरियड। अपने वक्त, जितना वक्त आप इंतजार कर रहे हैं, बेहतरीन देते रहें। ये ना सोचे कि खत्म हो गया, नहीं। यूसुफ बेहतरीन देता रहा अपनी जिंदगी का। वो अपने ख्वाबों पर कायम था। खुदा आपके लिए बड़ा काम करेगा, लेकिन फक्त आप इंतजार करें, आप अपना बेहतरीन देते रहें। खुदा वो करेगा जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे। यायर शिफा, बेटी की शिफा के लिए आया था। खुदा ने उससे बड़ा काम यह किया कि उसने यीशु मसीह ने उसकी बेटी को जो बीमार थी, फिर मर गई, शिफा दी, जिंदा किया। तो इसलिए 2019 में या उससे अगले साल में आप कैसा अपना साल देख रहे हैं? क्या आप अपना बेहतरीन देना चाहते हैं? आप यीशु मसीह पर तवक्कल करें, वो आपकी ज़िंदगी को बरकत देगा। सारे लोगों ने अपना बेस्ट दिया है इंतज़ार के दौर में, जितना उनका इंतज़ार था वो अपना बेहतरीन देते रहे। खुदा ने उन्हें फिर जब बरकत दी तो उनकी सोच से, उनकी, आप समझ लें कि उनके तसव्वुर से ज़्यादा बरकत दी। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपना बेहतरीन दें। खुदावंद आपके लिए वो करेगा जो आप सोच भी नहीं रहे, उससे बड़ा करेगा। इसलिए जब आप खुद अपना बेहतरीन देंगे, खुदा तब आपके लिए वो काम करेगा जो आप सोच नहीं सकते। इसलिए आज मैं आपको दावत देता हूँ, आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर बुलाएं। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, उसके मंसूबे का, उसके प्लान का हिस्सा बने। वो आपकी ज़िंदगी को बरकतों से, खुशियों से भरना चाहते हैं। वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल कर अपनी ज़िंदगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत